अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रियलिटी बाइट्स एट टोरंटो 360। आज का टॉपिक एक डिफरेंट टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक, आप एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब से रिलेटेड है, मैं भी शामिल हूँ उसमें। हमेशा की तरह प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक कोट से। दे से द डे यू स्टॉप लुकिंग बैक इज़ द डे यू स्टार्ट मूविंग ऑन। इस कोट को पिक करने का एक रीज़न है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कुछ तस्वीर के साथ। ये तस्वीर आप देखिए, फिर बात करते हैं आगे। तस्वीर देखी आपने, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ की। इन सब को जानते हैं हम, और हम सब जानते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बच्चे सब जानते हैं इनसे वाकिफ़ है हम। कौन है ये? इन तस्वीर में थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, चार्लीज़ थेरॉन, अहमद हुसैन, यासिर नकवी, नवदीप बैंस, नील यंग। ये सब कौन है? इन तस्वीर को पिक करने का मकसद क्या था हमारा? ये सब इमिग्रेंट्स हैं। ये जिन मुल्कों में इन्होंने कुछ अचीव किया है, ये वहाँ पैदा नहीं हुए, बट ये आए, जिससे कि हम कहते ना, आए, देखा और छा गए। ऐसा क्यों हुआ? इन लोगों में ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो बाकियों में नहीं है? या इनकी ऐसी कौन सा एक इनकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट था जिसने इनको इस कामयाबी के इस लेवल तक लेके आया, और बाकी हम कहीं ना कहीं स्ट्राइव कर रहे हैं। आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। आपको अपने एक्सपर्ट से मुलाकात करवाते हैं पहले आपकी। हमारे साथ मौजूद है राशिद कादरी। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही शफीक शख्सियत जो सीनियर एडवाइज़र हैं कम्युनिटी रिलेशंस एट प्रीमियर ऑफ ओंटारियो ऑफिस। इनको शफीक क्यों कहा? मैं जब इस मुल्क में सबसे पहले आई थी, अगर मुझे किसी ने गाइड किया तो वो यही है। अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो यही है। इन्होंने, अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो शायद इन अ वे उंगली पकड़ के मुझे सही रास्ते पे चलना सिखाया, कि एक ऐसा मुल्क जहाँ मैं किसी को जानती नहीं थी, जहाँ मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ, ही वॉज द वन हु गाइडेड मी इन द राइट डायरेक्शन। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, जितने लोग इन्हें जानते हैं वो इनके बारे में यही तासुरात रखते हैं। तो आइए मिलते हैं मज़हर शफीक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किरण, बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त तारुफ करवा दिया आपने। मैं ये इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बहुत हम्बल इंसान भी हैं। मज़हर साहब, आज का टॉपिक है हमारी कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, इन पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कम्युनिटी। हम इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ये मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता है मैं गलत हूँ। हम इंटरैक्ट नहीं करते हैं अदर कम्युनिटीज़ के साथ। हम कोशिश करते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में रहें, हम जिन लोगों को जानते हैं उन्हीं से मिले। हम एक्सटेंड नहीं करते अपना हराइजन अदर कम्युनिटीज़ तक। कुछ रीज़न जो मुझे लगता है, जो मैंने आइडेंटिफाई किया, हो सकता है मैं कम्प्लीटली गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम नहीं इंटरैक्ट करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उनसे अपना मैसेज थ्रू नहीं कर सकते। लैंग्वेज बैरियर है हमारा, कल्चरल बैरियर है हमारा। देयर इज़ अ फियर ऑफ अननोन, कि पता नहीं ये कौन लोग हैं और इनका कल्चर क्या है, तो बेहतर है कि किसी को ऑफेंड करने से बेहतर है कि हम इंटरैक्ट ना करें उनसे। या फिर फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, कि हो सकता है ये हमें गलत समझे। अच्छा, एक जो इस्लामोफोबिया है उसकी वजह से भी अब ये एक इतना बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है कि हम चाहते हैं कि हम इंटरैक्ट नहीं करें, क्योंकि अगर हम किसी नॉन मुस्लिम से बात करेंगे तो हमें एडवोकेसी करनी पड़ेगी उन टेररिस्ट की, उन एजेंट्स की जिनका एक्चुअली इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें लगता है कि हमें शायद उनको डिफेंड करना पड़ेगा, इसलिए भी हम शायद इंटरैक्ट नहीं करते हैं। और फिर ये 9/11 के बाद और ये सब जो इंसिडेंट्स है, इसकी वजह से हमने शायद अपने आप को एक शेल में बंद कर दिया। आई डोंट नो, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं कम्प्लीटली गलत हूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? किरण, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की यहाँ पे मुझे आने की। टोरंटो 360 जो टीवी है उसका शुक्रिया। आपका जो टॉपिक है इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग, और मेरा ख्याल है कि इस पे रियली ज़रूरत थी कोई प्रोग्राम करने की, क्योंकि इस टॉपिक पे कभी हमने डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा, या शायद हम नहीं समझते कि उस पर बात करना ही नहीं, हेसिटेट करते हैं। आपकी बहुत सारी बातें जो आपने बोली इसमें कि भाई ये जो चीज़ें नज़र आती हैं इसकी रीज़न्स ये हो सकती हैं, आई एग्री विद दैम, बिल्कुल सही बोले। सबसे पहली बात तो ये है कि कनाडा जो है ये एक रोल मॉडल है, ये दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे
جو امیگرنٹس آتے ہیں ان کو یہ ایک زبردست قسم کی اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ایز اے کینیڈین تو رہ ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنی آئی ڈی اور اپنے کلچر اور اپنے ہیریٹیج کو زندہ رکھتے ہوئے یو کین اسٹل بی اے کینیڈین. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی اور ملک میں نظر نہیں آئے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اپرچونٹی کا ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے, نہ کہ اس پہ ہمیں جو ہے وہ ہیسیٹیٹ کرنا ہے کہ ہم ایز اے امیگرینٹ یہاں پہ آئے ہیں تو اپنے آپ کو ایک بس کمفرٹ سرکل میں ہم گھومتے پھرتے رہیں, اسی ایک لمیٹڈ سی کمیونٹی میں ہم جو ہے وہ موو کریں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اب دیکھیں اب آپ سٹیزن بن گئے اس کنٹری کے, اب آپ کو اس ملک میں ہی رہنا ہے, یہیں پہ زندہ رہنا ہے, یہیں پہ مرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہاں پہ رہنا ہے تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا پڑے گا. اس کے ہر ایک, چاہے وہ پولیٹیکل پروسیس ہے, چاہے وہ دوسری چیزیں ہیں, آپ کو اس کا حصہ بننا پڑے گا. اور اگر آپ نہیں بن رہے تو آنیسٹلی پھر کیا ہوگا کہ آپ چھوٹے چھوٹے گیٹوز میں بڑھ جائیں گے. اور انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہیں, یہ میں ریئلائز کر رہا ہوں, آپ نے بہت اچھا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اس کو, تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ انٹریکشن اور اپنی کمیونٹی سے ہٹ کے دوسری کمیونٹیز کے اندر انٹریکشن, مین اسٹریم کے اندر انٹریکشن. اٹس سو امپورٹنٹ کہ یار اب آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو کس طریقے سے جو ہے میک شیور کریں کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں. اور یہاں پہ جو ہے آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو اگر آپ اپنے تک ہی لمٹ رہیں گے تو کس طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. آپ مساجد میں جو ہے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, آپ جو ہے اپنی کمیونٹی سے ریلیٹڈ چیزوں کو کر رہے ہیں, لیکن ہاسپٹلس, اس کے علاوہ آپ کی جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے وہ ایسے واکس ہو رہی ہیں یہاں پہ, کس طریقے کی واکس ہو رہی ہیں, ان سب میں انوالو ہوں, ان سب کے اندر جا کے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ریزنز ہیں, ان ریزنز کو ہمیں اپنے آپ کو ان کو انالیسس کرنا چاہیے, ان کے اوپر جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں, اور اس کا ہمیں کس طریقے سے ہم جو ہے میک شیور کر سکتے ہیں کہ موونگ فارورڈ ان چیزوں پہ ہم اوور کم کرتے ہوئے اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنے, اس کنٹری کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے جو ہے ایک شیل سے باہر نکلیں. درست. راشد, آپ 16 سال سے کینیڈا میں ہے, ایک سکسیزفل بزنس رن کر رہے ہیں. آپ کا بزنس جو ہے وہ میرے خیال سے جتنا آپ کا انٹریکشن نان دیسی کمیونٹی سے, آپ کا ٹوٹل بزنس شاید انہیں پہ ریلائی کرتا ہے. یو ہیو ہارڈلی ویری فیو ساؤتھ ایشین کلائنٹس. Do you feel it's easy for you to interact, or is it difficult for you to interact? And what made you actually interact with other communities and rather than your own community? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور اس کے تو میں سمجھتا ہوں 2-3 ایپیسوڈس ہونے چاہیے. کئی لوگ آ کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں. خوش قسمتی کہ مظہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ مین اسٹریم کے ساتھ ہے. ہوتا نہیں, کیونکہ میری خوش قسمتی کہ 2002 میں جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا, سو میری ملاقات ایک مین اسٹریم یعنی کہ ایک وائٹ پرسن سے ہوئی. اس کا نام مائک ہیرس تھا. اس کو میں نے کہا کہ اس طرح میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے, بٹ آئی ورک فرام بیسمنٹ, سو آر یو نو وڈ یو ولنگ ٹو بی آن بورڈ. ہی رائٹ اوے اس نے ہاں کر دیا, کیونکہ اس کی کہیں سے جاب ختم ہو گئی تھی. تو وہ جو انٹریکشن میرا اس کے ساتھ رہا, وہ بیسمنٹ میں ہونے کی وجہ سے ایک تو فیملی ٹرمز بھی ہو گئے, کیونکہ آپ میرے ہی گھر میں رہ رہے ہیں, اور پھر ہم ایون دو وی آر ڈوئنگ ورکنگ سیپریٹلی فرام ہوم آفس, لیکن اس کے بہت سارے فوائد ہوئے. مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اس کے ساتھ. اسی طرح سے اس کو بھی بہت کچھ, he was by religion he was Jehovah Witness. اس کے جو بہت سارے جو خدشات تھے اور جو ڈاؤٹس تھے ہمارے ریلیجن کو لے کے, وہ بہت دور ہوئے. He was always appreciating us کہ آپ کے ہمیشہ فریش فوڈ کوک ہوتا ہے, ہم تو سب کچھ ریسٹورانٹ سے کھاتے ہیں. اس طرح سے لے کے بہت ساری چیزیں. پھر ہمارے بچے بہت کلوز ہو گئے. He taught me some amazing things جو کہ میں شاید کبھی نہیں سیکھ سکتا تھا. آؤٹ ڈور سے ریلیٹڈ, فشنگ, camping, or RVs and all of that. So he spoiled me and my family, but at the same time it was a very, very good experience. He interacted me, he took me along with him to many clients جو کہ پھر ہمارے فرسٹ جنریشن کے کلائنٹ بنے. اس کے بعد پھر بزنس میں وہ بہت عرصے تک ہمارے ساتھ رہے. اور جو سب سے اچھی انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ
آپ لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ شاید میں بھی اور بہت سے ہم جیسے لوگ ہیو اے فیئر آف ڈاگ. فیئر آف ڈاگ. فیئر آف ڈاگس. فیئر آف ڈاگس ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اچھا ہم مجھے انٹریکٹ بھی نہیں کرتے. فیئر آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو بٹ فیئر آف ڈاگ تو آئی ڈونٹ نو بٹ ایک وہ جو ایک ریلیجس ایسپیکٹ ہے کہ نجس ہو جائے گا اگر اس کتے نے مجھے چھو لیا تو جیسے ایلیویٹرز میں ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ڈاگ کے ساتھ ہے تو ہم پریفر کرتے ہیں اور وہ جو کراؤن ہوتا ہے وہ ہمارے فیس پہ آ جاتا ہے. تو بہت زیادہ. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب میں نے ان لوگوں کے ساتھ رہا اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو اپنے پیٹس کو بالکل اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں. تو آپ امیجن کریں اسٹریٹ پہ آپ جا رہے ہیں اینڈ یو آر بیسکلی میکنگ فیسز اینڈ یو جسٹ چینج یور پیتھ اینڈ اسٹف. اور وہ جب دوسرا آپ کا وہ نیبر یا آپ کے اس علاقے میں رہنے والا جب یہ چیز محسوس کرے گا تو اس کے کیا خیالات ہوں گے کہ بیسکلی یو آر لوکنگ ایٹ ہز ڈاگ اور ہر ڈاگ وتھ اے ہیٹفل آئیز. تو اٹس لائک یو آر لوکنگ ایٹ ہز چلڈرن وتھ اے ہیٹفل آئیز. تو یہ بہت خیال رکھنے والی چیز ہے. مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. آئی مین آئی لرن اے لاٹ کہ کس طرح سے پیٹس کرنا. تو بہرحال یہ ہمارا آپ کا ٹاپک نہیں ہے پر یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ بھی ہے ہماری کمیونٹی کے اندر کہ ہم اس طرح سے ڈسٹینس بڑھاتے چلے جاتے ہیں اپنے نیبرس کے ساتھ اور بہت سارے ریزنس کے اندر لے کے. تو نیبرس کے ساتھ تو آپ کسی طرح سے ڈسٹینس بڑھا ہی نہیں سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نیبرس کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سمجھنے کی کہ نیبر صرف آپ کے بلڈنگ یا آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر تک ہی نہیں ہے بلکہ اٹس این ایکسٹینڈیڈ ورژن. اچھا اب اگر آپ کے اسی بات کو میں پک کروں تو جو 2011 کا سینسس ہے اس کے حساب سے جتنے بھی امیگرینٹس اسپیشلی پاکستانی امیگرینٹس جو یہاں آئے ان کا 73% جو ہے وہ اونٹاریو کے اندر ہے. تو اب اس حساب سے تو میرے خیال سے میرے دائیں میرے بائیں میرے سامنے میرے پیچھے جتنے رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں تو ان سے تو تعلقات ہمارے اچھے ہیں ہی. تو ہم یہ تو سوچیں گے نا پھر کہ بھائی آپ کیا بات کریں ہم اپنے نیبر سے بہت اچھے ملتے ہیں. میرے جو ادھر رہتا ہے وہ بھی پاکستانی ادھر رہتا ہے میں اس کو بریانی بنا کے بھیجتی ہوں. میں اس کے بچے بیمار ہوتے ہیں اگر ہاسپٹل میں ہوتے ہیں میں کھانا ہم آپس میں تو اچھے سے رہ رہے ہیں. اس میں میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ میں اسی لیے میں کہوں گا کہ نیبر صرف آپ کا وہ نہیں ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ رہ رہا ہے یا آپ کی بلڈنگ میں رہ رہا ہے. نیبر آپ کا کو ورکر بھی آپ کا نیبر ہے. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں آپ کے پیچھے بیٹھنے والا بھی نیبر ہے اس کو بھی آپ نیبر کنسیڈر کریں. اور آپ فار ایگزامپل گارڈن میں جاتے ہیں اف یو آر ٹیکنگ اے فریش ایئر اور آپ کے ساتھ جو ساتھی آپ کے آس پاس موجود ہے وہ بھی آپ کا نیبر ہے. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور وہ احادیث مبارکہ آئی تھنک اس پہ بھی لازم ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بہت نائسلی ٹریٹ کرنا ہے. دیٹس یور فرسٹ وے آف انٹریکٹنگ اینڈ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. مظہر صاحب ایک بریک پہ جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں. واپس آئیں گے تو اس کا جواب سنیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ ہیں ہی کمیونٹی ایڈوائزر اور کمیونٹی ریلیشنز میں ہے اور صرف پاکستانی کمیونٹی ادر دین پاکستانی کمیونٹیز کو بھی آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آپ کی نظر میں کون سے پرابلمز ہیں جو سب سے زیادہ آپ نے فیس کیے ان ٹرمز آف ساؤتھ ایشین اینڈ پرٹیکولرلی پاکستانی کمیونٹی؟ واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ آپ کے کیا جواب ہے. سو ڈونٹ گو اوے. اف یو وانٹ ٹو نو اینڈ یو آر انٹرسٹڈ اسٹے ود اس. ویل بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک ناظرین. سو آئیے جانتے ہیں مظہر شفیق سے کہ ان کے خیال میں وہ کون سے ایشوز تھے جو انہوں نے فیس کیا, وہ کون سے پرابلمس تھے اور ان کو کیسے ہینڈل کیا. 13 سال سے وہ اس فیلڈ کے اندر ہے. 13 سال سے وہ ملٹیپل کمیونٹیز کو ہینڈل کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں جو صحیح ہے. جی بہت شکریہ کرن آپ کے کویسچن کا. ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن. اچھا دیکھیں جہاں پہ ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی آتی ہے, ہماری پاکستانی کمیونٹی کی آپ نے بات کی, تو وہی ایک تو چیزیں آپ نے جیسے آئیڈینٹیفائی کی کہ بھئی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اپنے ہی سرکل کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے سرکل سے باہر نکل کے انٹریکٹ کرنے میں ہیزیٹیشن ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم جو میں نے فیس کیا کہ ان لوگوں کو جب آپ آؤٹ ریچ کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے سرکل میں کمفرٹیبل ہیں, وہیں پہ بات چیت کرتے ہیں, اسی سرکل میں رہتے ہوئے سب کچھ, لیکن تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے ان کا کوئی انٹریکشن ہے نہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم جو آئی وین آئی واز ڈیلنگ ود پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی ساؤتھ ایشین کمیونٹیز. ہر کمیونٹی ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں بھی ناٹ اونلی ان پاکستانی کمیونٹی بٹ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے اندر مختلف کمیونٹیز ہیں, وہ پھر اپنے اپنے گیٹوز کے اندر بند ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ایشو جو ہے یہ ہے.
اب جو میں دیکھ رہا ہوں نیکسٹ جنریشن جو ان کی آ رہی ہے, جو بچے آ رہے ہیں جو ان اسکولوں یونیورسٹی میں, ان میں اللہ کے فضل سے وہ چیز نہیں ہے, دے آر انٹریکٹنگ پراپرلی. تو وہ جو چیز ہے وہ میرا خیال ہے, میں فیل کرتا ہوں کہ نیکسٹ جنریشن میں اس پہ اوور کم ہم کر لیں گے. لیکن ابھی آپ نے جو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ بھائی جب آپ نئے آتے ہیں لینگویج بیریئر ہے, کلچرل آپ کے ڈیفینیٹلی بیریئر ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا کیا آپ کے بارے میں رائے رکھتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس سے انٹریکٹ ہی نہیں کریں گے تو وہ جو ہے وہ پھر کیسے, وہ اگر وہ اس کے آپ کے بارے میں اگر کوئی غلط بھی ویوز ہیں تو آپ جب تک اس کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے تو وہ ویوز تو چینج نہیں کر سکیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو کیسے وہ کرنا ہے. اپنی جو کمیونٹیز کے اندر بہت سارے جہاں پہ مسائل کی بات آپ نے کی, ایشوز کی بات کر رہے ہیں, تو ایشوز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک یونٹی کا بہت بڑا فیکٹر میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے لوگوں میں یونٹی کی ایک کمی ہے. ایک ٹائم یہ تھا کہ ہمارے لوگ ہے ہی نہیں تھے پولیٹکس کے ارینا میں, ایون مین اسٹریم جابس کے اندر. اب اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہر جگہ پہ نظر آنا شروع ہو گئے, وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. آن دا ادر ہینڈ جو نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ ہم تعداد میں ماشاءاللہ سے ہر جگہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن ڈس آرگنائزڈ بھی ہم نظر آ رہے ہیں. تو ان کو آرگنائزیشنل جو ہے نا جو کمی نظر آتی ہے مجھے, اس پہ قابو پانا بہت ضروری ہے. کس طریقے سے اب, اور اتنا آپ کا ماشاءاللہ سے اسٹرینتھ ہے, یہ ایک پاور ہے, اس کو کس طرح سے آرگنائز کیا جائے تاکہ اس آرگنائز کر کے اس چینل کو جب آپ استعمال کریں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں ان پہ ہمیں اب قابو پانا ہے. یہ ایشوز میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو ہم گیٹوز کے اندر ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایشوز ہے, ہم مین اسٹریم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے, ایون دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی انٹریکٹ نہیں کر پا رہے. پھر اس کے بعد آپس کے اندر جو ہے ہمارے جو اختلافات ہیں یا ایشوز ہیں ان کو ہم کس طریقے کے ساتھ جو ہیں ایک یونٹی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم بنا سکیں اور اپنے جو ایشوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور آگے تک پہنچائیں. تو یہ جو چیزیں ان پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, میرا آپ سے ایک سوال ہے. جب میں شروع میں آپ سے ملی تھی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں, میں کیسے سمجھوں کینیڈا کو, تو آپ نے مجھے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, آپ نے کہا تھا گو آؤٹ اینڈ والنٹیئر. کیوں کہا تھا آپ نے؟ وہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ اف یو ریئلی وانٹ ٹو لرن. اور دیکھیں ہمارا انفارچونیٹلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا سسٹم ہے, اس میں جس چیز کی کمی میں نے محسوس کی یہاں پہ آ کے جب ان کے سسٹم کو, ایجوکیشن کے سسٹم کو دیکھا تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ ہم اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنا رہے ہیں, ہم اچھے سے اچھا انجینئر بنا رہے ہیں, بہترین ہم بزنس کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ان کے اندر وہ والنٹیئرزم کا جو ہے نا وہ پیدا ہی نہیں ہو پا رہا. اب دیکھیں یہاں پہ جب ایک ڈاکٹر بنتا ہے نا تو اسکول سے وہ شروع ہوتا ہے بچہ, تو اس کے دل کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں یہ ہے, ایسا فیمین ہے یہ اس کے لیے, تو وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے چاکلیٹ بیچ کے وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور ان کو وہ ڈال کے وہ وہاں سے کچھ بھجوا. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کے دل کے اندر پہلے دن سے شروع سے بٹھائی جا رہی ہیں, گریڈ کنڈر گارڈن سے گریڈ 1. اب آپ امیجن کرو کہ جب وہ بچہ گریڈ 12 کر کے اپنی میڈیکل کی اسٹڈیز کے لیے پھر وہ جب ڈاکٹر بنے گا تو آپ امیجن کرو کہ اس کے اندر ہیومینٹی کس حد تک ہیومینٹی کا مادہ ہوگا. اب یہاں پہ آپ دیکھو گے ڈاکٹر جو ہیں, اب گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, جا کے کیمپس لگا رہے ہیں, جا کے ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے انسانیت کی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پیدا ہوتی ہیں. تو والنٹیئرزم کا جو میں نے آپ کو کہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جائیں, جا کے والنٹیئر کریں, اور وہ چیزیں جو ہمارے اندر جب میں آیا تھا میرے اندر یہ چیز نہیں تھی, تو یہاں پہ ایک سسٹم ہے. تو اس سے کیا ہوتا آپ کو جب آپ جا کے والنٹیئر کریں گے مختلف جگہوں پہ, آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی, وہ ڈیولپ ہوگی آپ کے اندر, اور پھر جو ہے آپ ایک اچھے شہری بن سکیں. اور جو اچھا مزے کی بات ہے جب ہم آ رہے ہوتے ہیں نا اپنے ملک سے تو ہمارے دماغ میں ایک الگ امیج ہوتا ہے, کیونکہ ہم جو بھی نارتھ امریکہ کو ہم اسی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں جو آپ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہیٹ ہے تو سارے ہی ایسے ہیں, اور کچھ نہیں ہے تو ہم موویز اور ان کے ٹی وی شوز دیکھ کے ہم نے ایک پرسیپشن بنایا ہوتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ مطلب بے روی اپنی پیک پہ ہوگی, ہر سب چیزیں خراب ہوں گی, ہم مسلمان وہاں شاید سانس بھی نہ لے پائیں, یہ وہ. لیکن جب آپ آ کے یہاں جو میں نے سیکھا, جب میں نے والنٹیئر کرنا شروع کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ ایسا نہیں ہے. کینیڈین ویلیوز آر ویری کلوز ٹو مسلم ویلیوز, 100% I agree, very close to Muslim values. 100%. We just need to step out and interact with people around. Definitely. بلکہ مجھے پتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد شاید مجھے میری کمیونٹی سے بہت لان تان ہو, لیکن I would take the liberty of saying it کہ بہت ساری ویلیوز جو اسلام سکھاتا ہے وہ شاید میں اپنے پاکستانیوں میں نہیں دیکھتی, لیکن میں یہ جو کینیڈین ہیں, جو گورے جن کو ہم کہتے ہیں, ان میں وہ ویلیوز ضرور دیکھتی ہوں. سچ بولنا, بالکل صحیح, چیٹ نہیں کرنا,
آنیسٹ رہنا, ہیلپ کرنا دوسروں کو, دس از اینڈ اٹ از ویری اوور ویلمنگ. ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے ان سے ابھی بھی. راشد, آپ کے خیال میں اگر ہم انٹریکٹ کرنا شروع کریں تو وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو یا ہم ایز اے کمیونٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے ضروری چیز ہے اپرچونٹی کی, کہ آپ کو اپرچونٹی ملتی کہاں ہے, کیونکہ آپ ہیزیٹیشن یہ پوائنٹ پہ ہوتا ہے نا کہ آپ انٹریکٹ چلتے پھرتے کے ساتھ تو ہو نہیں سکتے. نیبرہڈس آپ کے ملٹن, مسیساگا, برامپٹن کو آپ دیکھ لیں, سارے ہمارے لوگوں کے نیبرہڈ ہیں جس میں زیادہ تر پاکستانی یا انڈین لوگ رہتے ہیں ہمارے اپنے. اچھا, آئی ایم سو سوری, میں دوبارہ آپ کو کٹ کر رہی ہوں. وائی از دیٹ آئی ڈونٹ سی وائٹ پیپل ہیئر ان جی ٹی اے؟ بہت شاذ و نادر آپ کو نظر آتے ہیں. وائی ہیو دے مووڈ آؤٹ؟ As far as my experience is concerned, جو کہ میں نے مائک سے سنا, اس نے بھی اپنے آپ کو, پہلے وہ اورنج ویل میں رہتا تھا اینڈ دین ہی مووڈ فردر لنڈن, فردر ویسٹ. اور جو میں نے اوور آل جو اسٹڈی میں ہمارے آیا وہ یہ ہے کہ اوور پرائزڈ اینڈ اوور کراؤڈیڈ, یہ دو چیزیں ہیں جو کافی حد تک ان کو مجبور کرتی ہیں کہ یہ وہاں نکلیں. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈسکرمنیشن مجھے نہیں لگتا, یا کوئی اور چیز نہیں مجھے محسوس ہوتی. مجھے لگتا ہے اوور پرائزڈ اینڈ اوور کراؤڈیڈ. تو اگر ان کو لگتا ہے اوور پرائز اوور کراؤڈیڈ تو ہمیں کیوں نہیں لگتا؟ ہمیں شاید اس لیے نہیں لگتا کہ ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں مل رہا ہے. ہمیں ہماری زبان بولنے والا شخص ہمارا نیکسٹ نیبرہڈ ہے. جب آپ ایک وائٹ پرسن یہاں سے نکل کے ان بیوٹیفل لیویبل سٹیز سے نکل کے آؤٹ اسکرٹس میں جب چلا جاتا ہے تو اس کو تو وہاں وائٹ اپنے ہی کمیونٹی کا آدمی مل جائے گا نا. لیکن ہمارے لوگوں کو اگر وہ باہر جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ پرابلم ہے, کیونکہ ان کی تو انٹریکشن ہوئی نہیں ہے, وہ نہ انٹریکشن کرنا پسند کرتے ہیں. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ تو ہم ایک فائنینشیل پریشر برداشت کرنے کو تیار ہیں. بہت زیادہ فائنینشیل پریشر ہے, اور چھوٹا موٹا بھی نہیں ہے. ایکچولی ایک وقت تھا کہ جب ہم مساگا میں پراپرٹی بائی کر رہے تھے تو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے یہ الفاظ ہیں کہ یار یہ چرچل میڈوز اور اس ایریے کے تو پرائزز جو ہے ہم پاکستانیوں نے جو اوور پرائز کر دیے ہیں, جو مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے تھوڑی دینا بینک سے مارگیج لینی ہے. مطلب اٹ واز کائنڈ آف اے جوک. بٹ میں اب اس کو جب سیریس اس پہ نوٹ پہ سوچتا ہوں تو واقعی ہم لوگوں نے کافی حد تک اوور پرائز رہنا پسند کرتے ہیں, اوور مارگیجز پہ دینا پسند کرتے ہیں. بٹ وی کین لیو آؤٹ سائڈ آر those parameters that we have defined ourselves. And okay, so we are ready to actually face financial problems but not move out of our comfort zone, which is a very sad plight. اچھا, ایک ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے, ہم یہاں آ کے بھی جو بیگیج ہے ہمارا وہ ہم ساتھ لے کے آئے ہیں. I still see people talking about سرائکی صوبے کا ایشو. I still see ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں کاروکاری کے اوپر, اور مختلف پاکستان بیسڈ ایشوز جو ہیں ان پہ, کہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہو رہا ہے اس کے اوپر, یا عورتوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. گڈ, آپ کیجئے, آپ وہ بات کیجئے, لیکن اگر آپ کا ٹوٹل فوکس اس پہ ہے, کتنی % پاپولیشن ہے کینیڈا کے اندر جو کہ اس سے ریلیٹ کر سکتی ہے؟ اگر کینیڈا کو بھی ایک طرف کر دوں, میں بات کروں کتنے % پاکستانی پاپولیشن ہے جو ایکچولی ان پروگرامز یا ان ایشوز سے ریلیٹ کرتی ہے. کیا وہ ایشوز اب بھی ہمارے ایشوز ہیں, اور جو ہمارے پاس ایکچولی جو آس پاس ہمارے ایشوز ہیں کیا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اچھا کرن, بڑی اچھی بات آپ نے کی. بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ایز اے امیگرینٹ ہم آئے ہیں, ہم نے اپنی عمر کا ایک حصہ پاکستان میں گزار دیا, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہونے والا ہے نہیں نا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو یہاں تک تو صحیح ہے کہ بھی وہ ریلیشن شپ ختم نہیں ہوگا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے بھی پاکستان ٹی وی چینلز تو دیکھ رہے ہیں نا. اب یہ ہے کہ وہ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں, افسوس بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو شاید اتنا آپ کو احساس نہ ہو جتنا آپ ملک سے دور ہو کے زیادہ ریلائز کرتے ہیں. تو ظاہر تکلیف ہوتی ہے جب وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو تکلیف ہوتی ہے. آئی ایگری ود یو کہ بھئی آپ رہے تو کینیڈا میں رہے ہیں, لیکن پاکستان کے ایشوز کو اب سرائکی صوبہ یا یہ یا وہ, دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ یو آر لیونگ ان کینیڈا, یو آر اے کینیڈین سٹیزن, آپ جو ہیں یہاں پہ اب آپ نے لائف گزارنی ہے, تو یہاں کے ایشوز کو دیکھیں, کیونکہ آپ کے بچوں نے یہاں پلنا بڑھنا ہے.
ان کے ایشوز کیا ہیں جہاں آپ رہ رہے ہیں پہلے اس کو تو دیکھیں نا. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ خدا نخواستہ وہاں بم بلاسٹ ہوا ہے وہاں داتا دربار میں یا کہیں پہ, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا نیچے ڈی وی پی میں پارکنگ وہ جو ہے وہ اس کی کیا حالت ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کے چینل جو ہیں وہ آپ کے سارے لاہور پاکستان والے دیکھ رہے ہو. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ چیز ختم نہیں ہوتی, آپ کو افسوس بھی ہوگا, آپ دیکھتے بھی ہیں, آپ وہ چینل ضرور دیکھیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہاں کی جو ہے اپنی آگاہی کے لیے یہاں کے سسٹم میں کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے, اور دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, اور وہ جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیز ہے آپ کے لیے جاننے کی. اچھا, ایک چیز میں نے اور نوٹس کی ہے, ہماری کمیونٹی کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز بنے, این جی اوز بنے, کمیونٹی گروپس بنے ہیں, اور ہم فلانتھروپی پہ بھی کام کرتے ہیں, بٹ میجورٹی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم کوئی فلانتھروپک ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں تو ہماری ٹارگٹ آڈینس ہی ہماری اپنی کمیونٹی ہوتی ہے. یہاں نہیں ہوتی تو 80% ہم یہاں سے جمع کر کے پاکستان بھیج دیتے ہیں. ویری گڈ, ایز اے ڈائسپورا ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, بٹ کیا ہمارا فرض جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, جہاں سے ہم کما رہے ہیں, پہلے یہاں اپنے آس پاس کے لوگوں کو, اور یہ تو قادری صاحب آپ مجھے بتائیے زکوٰۃ کا جو رول ہے وہ تو یہی ہے نا کہ پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا جائے اینڈ دین یو لک آؤٹ ورڈس. دوسرا, ہم یہاں پہ رہ کے بھی جو کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی فلانتھروپی ایکٹیویٹی کر بھی رہے ہیں تو ہم اپنی کمیونٹی میں ہم کسی دوسری کمیونٹی کو اس کے کتنا پرسینٹ ہم میں سے ہے جو کہ جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایک ویزیبل مائنورٹی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں انکلوژن ہونا چاہیے, آپ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں, ہمیں ساتھ لے کے چلیں آن بورڈ, بٹ کیا ہم جب ہم پاور میں ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے تو کیا ہم دوسری کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ کمی ہے ہمارے اندر, میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ کمی ہے, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی تک جو ہیں وہ لمیٹڈ رہتے ہیں. اس میں کچھ ایگزامپلز البتہ دینا چاہوں گا. لوگ جیسے میں خالد عثمان کی ایگزامپل دیتا ہوں آل دا ٹائم کہ انہوں نے کتنے $1 ملین جو ہے وہ ریز کیا ہے مارکھم اسٹفویل ہاسپٹل کے لیے, اور وہ دیکھیں ہاسپٹلس ناٹ اونلی اٹس ناٹ کیٹرنگ اونلی ٹو دا مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی, اٹس اے ہاسپٹل از کیٹرنگ ٹو آل کمیونٹیز. تو میرا خیال ہے اس طرح کے اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے ایسے کام کیے ہیں کہ مین اسٹریم میں جو ہے ریکگنیشن ہے ہماری کمیونٹی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور مزید لوگوں کو اس طرح کے کاموں میں انوالو ہونا چاہیے, اپنی کمیونٹی تک لمٹ نہ رہیں. اور آپ کی بات ٹوٹلی آئی ایگری کہ جو آپ کا جو پہلا جو ملک جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کی پہلی کنٹریبیوشن پہلے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کا دل پاکستان میں ہوگا, اور وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ وہاں پہ بھی ہیلپ کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ پہلا حق جو ہے یہ اس کنٹری. بالکل. بریک پہ جانے سے پہلے قادری صاحب آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, واپس آئیں گے تو اس کا جواب آپ سے لیں گے. آپ کافی مساجد کے ساتھ انوالو رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے مساجد کتنا پروموٹ کرتی ہیں کمیونٹیز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے؟ واپس آئیں گے تو اس کا جواب آئی نو آپ ابھی دینا چاہ رہے ہیں, لیکن ول بی بیک شارٹلی. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کیا اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو آئیے جانتے ہیں راشد صاحب سے کہ ان کا کیا جواب ہے اس سوال کے اوپر. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے اس سوال کو تو آپ کی اجازت ہے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو بات کر رہے تھے کہ جو کنٹریبیوشنس ہیں یا ڈونیشنس ہیں جو ہم صرف اپنے ہی لوگوں کو یا پاکستان بھیج دیتے ہیں یا اس قسم کا, لیکن ہم اس کو یہاں کے ماڈل میں انویسٹ نہیں کرتے اس قسم کی ڈونیشنس کو. تو اور انہوں نے جس طرح سے کہا کہ کچھ ہیں ایسے پاکستانی جو کرتے بھی ہیں, لیکن اس کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بزنس ہے, جیسے میں اگر بزنس رن کر رہا ہوں, میں اگر اس کو فلنتھراپی اور میں ڈونیٹ کرتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو وہ میرا سارا رائٹ آف ہے بزنس کا, تو مجھے کرنا ہی چاہیے, ورنہ آپ گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو یہ آپ کی سیونگ ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم جو جنرل پبلک ہے وہ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہے وہ نیکی کا ہی ہے کہ یار اگر ہم اس طرح کریں گے صدقات زکوٰۃ مساجد میں لگے یا لیکن وہ کرتے نہیں. میں آپ کو یہ اس پہ آ رہا ہوں کہ وہ کرتے نہیں ہیں. یہاں پر بہت ضرورت ہے ہمارے اماموں کو, ہمارے جو مسجد کے جو رن کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ اس بات کا میسج اسپریڈ آؤٹ کریں کہ آپ نے مسجد میں تو دینا ہی دینا ہے,
لیکن آپ نے کسی ہاسپٹل کو بھی ڈونیٹ کرنے میں آپ ذرا بھی ہیزیٹیٹ نہ کریں. ایسی بہت ساری نان پروفٹ آرگنائزیشنس ہیں جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں, آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں. اچھا, پھر سیکنڈ سوال یہ تھا کہ مساجد کیا رول پلے کر رہی ہیں. مساجد بہت اچھا, میں اس کو زیادہ نہیں اس کو اس طرح کہوں گا کہ مساجد بہت اچھا اور بڑا رول پلے کر سکتی ہیں. ایک مسجد میں جہاں پر 3 ٹائم جمعے کی نماز ہوتی ہے, ایوریج 500 آدمی وہاں موجود ہوتا ہے, تو ٹائمز 3, اور موسٹلی جو اسٹیچوٹری ہالیڈیز یا نیئر سمر کے اندر بچے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. میسج بہت کلیئر جاتا ہے اگر آپ کے امام, ہمارے امام اس بات کے اوپر زور دیں اور سمجھائیں کہ یہ احادیث مبارکہ کس طرح اشارہ کرتی ہیں, آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اپنے کو ورکرز کے ساتھ کیسا رہنا ہے. یہ اگر آپ کی مساجد اس پہ کام کریں گی تو یہ بہت تیزی کے ساتھ ریپ اپ ہو سکتا ہے اور اس پہ بڑا اثر ہوگا, کیونکہ وہ ان کو سننے جاتے ہیں, ان سے امپریس ہیں. دے آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب, دے آر بیسٹ پریچرس. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس میں بہت زیادہ رول پلے کریں اور اپنے جمعے کے خطبے میں ایٹ لیسٹ 5 منٹ to 10 منٹس ہمیشہ اس کے اوپر بات کیا کریں. اچھا, ایک ایشو جو مجھے لگتا ہے کہ خواتین کا یوزلی ہے, ہماری جب ہم پاکستان سے یہاں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے دیٹ ڈزنٹ سفکس دا نیڈ اوور ہیئر, اور ہمارا جو لنگوسٹک بیریئر ہے اس وجہ سے ہم شائے اوے ہوتے ہیں, اور کیونکہ ہم دوسری کمیونٹی سے انٹریکٹ نہیں کرتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم باہر اپنے اس کمفرٹ زون سے نکل کے کہاں جائیں, کیا کریں. اب آپ بتائیے کہ ایک نیا امیگرینٹ جو آئی ہے وہ کیا کرے اور کس طرح سے وہ ایونیوز تلاش کرے کہ اس کو راستہ ملے کہ اب مجھے آگے, یا گائیڈنس ملے کہ اب مجھے کیا. اب ہر کوئی مجھ جیسا لکی تو نہیں ہے کہ اس کو مظہر شفیق مل جائے, تو اب وہ کیا کریں بیچارے. اچھا کرن, دیکھیں یہاں پہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ مختلف جو ہے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جو وہاں پہ سیٹلمنٹ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اچھا, جو سیٹلمنٹ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہے, وہ گرانٹ جو ہے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی لے رہے ہوتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ سے بھی مل رہی ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے امیگرینٹس آ رہے ہیں ان کو سیٹلمنٹ کے پروسیس میں ان کو گائیڈ کرنا, ٹھیک ہے. اب اس گائیڈنس میں وہ گھر سے لے کے, اپارٹمنٹ سے لے کے, فرنیچر کہاں سے ملے, یہ آپ کی جو ہے اس کے بعد کہ کس طریقے سے اس میں اپنی جاب سرچ, آپ کے کون سے فیلڈ میں جانا ہے, پھر اس سسٹم میں کیسے, تو یہ ساری سروسز ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. سب سے پہلا سٹیپ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے نیبرہڈ میں جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کے پاس جا کے رجسٹرڈ ہونا ہے, اور اس کے بعد جو سروسز اویلیبل ہیں وہ ان کا آپ نے فائدہ اٹھائیں. اور اگر کوئی ایسی سروس اویلیبل نہیں ہے تو پتہ کریں کہ وہ سروس کہاں پہ اویلیبل ہے. جیسے آپ کو جو ہے ریزیومے کے بارے میں ہے, اپنا ریزیومے بنانا ہے آپ نے, اگر آپ کو جو ہے جاب سرچ کرنی ہے, اگر آپ کو کہیں پہ والنٹیئر کر کے کچھ پریکٹیکل ایکسپیرینس لینا ہے, تو یہ چیزیں, تو یہ جو ہے آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے جو سیٹلمنٹ پرووائڈ کرنے والی ایجنسیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی آپ کو جو ہے گائیڈ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ میرا یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں یہاں کے پولیٹیکل پروسیس کا بھی حصہ بنیں. کسی بھی پارٹی جو بھی آپ کی مرضی کی ہے اس کو اسٹڈی کریں پہلے ان کو, اس کے بعد دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کا الائن ہوتا ہے, آپ کا جو ہے کہاں آپ سمجھتے ہیں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اس پارٹی کو جوائن کریں. $10 ممبرشپ فیس ہے سال کی, اس کا ممبر بنیں, ان کی میٹنگز میں جائیں, ان کی جا کے میٹنگز اٹینڈ کریں, وہاں پہ آپ کو فیڈ بیک دینے کی اپرچونیٹی ملے گی, وہاں پہ آپ کو لرن کرنے کی اپرچونیٹی ملے گی. یو ول بی سرپرائز کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں نا, آنیسٹلی آپ کے ساتھ والے بندے کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں ہاسپٹل کا CEO ہے یا فلاں جگہ کے اوپر اتنی بڑی اس کا بزنس ہے. تو وہ اٹس اے گڈ نیٹ ورکنگ جو ہے نا وہ اپرچونیٹی ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں not only limited to your own community, لیکن یہ ہے کہ آپ کے کینیڈا ڈے کے ایونٹس ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, ان میں جائیں, ان میں پارٹیسپیٹ کریں, ان میں لوگوں کو جا کے ملیں. اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ آؤٹ ریچ, آپ کی طرف سے اگریسو آؤٹ ریچ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اچھا, ایک جو فیئر ہوتا ہے وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے اور ہم کسی سے ہیلپ مانگنے کی کوشش کریں گے تو وہ کیونکہ ہم ان کی کمیونٹی کے نہیں ہیں, یا بیکاز وی ہیو اے ڈفرنٹ اسکن, یا بیکاز وی کم فرام اے ڈفرنٹ ڈسینٹ, وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. یہ کتنا حد تک درست ہے؟ دیکھیں, اگر میں آپ کو گورنمنٹ آرگنائزیشن کی بات ہے تو ان کو سیلری دی جا رہی ہے, تو ایک پرپز کے لیے دی جا رہی ہے, ان کے لیے ریگارڈ لیس کوئی کمیونٹی, کوئی دے آر سرونگ ایوری سنگل کمیونٹی, تو اس میں تو ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ اگر ایز اے کمیونٹی ممبر کے طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ آپ کو ایڈوائز نہیں دے گا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہیزیٹیشن ہے. دیکھو, جب آپ مانگو, آگے جا کے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے
تو پھر دیکھو جس طرح سے ہیسیٹیشن میرا ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے اس کا ہیسیٹیشن دوسرے بندے کا بھی ہو, وہ کیونکہ اس کو بھی نہیں پتا نا, تو وہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہو کہ پتہ نہیں میں اس سے کیا بات کروں, کیسے بات کروں. لیکن یہ ہے کہ پہل کریں, ہمیشہ کوشش کریں, آپ پہل کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں, آپ پہل کرنے کی دیر ہے صرف, آپ پہل کریں, آگے سے بہت اچھا پازیٹیو رسپانس ملتا ہے آپ کو. اچھا قادری صاحب, یہ جتنے بھی پرابلمز ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹریکٹ نہیں کرتے, ہم اپنے جو سائلوز میں کام کرنا چاہتے ہیں ود ان دا کمیونٹی بھی, ہم جن کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں ہم صرف ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, اس کے آپ کو لگتا ہے کہ امپلیکیشنز کیا ہوں گے, اور یہ لیٹر آن 10 ایئرس 20 ایئرس ڈاؤن دا لائن یہ پرابلم کس طرح سے مینیفیسٹ کرے گی اپنے آپ کو؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں سب سے بڑی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ اس وقت جو ہماری مسلم امہ جس قسم کے کرائسس سے گزر رہی ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بیسٹ ٹو دا بیسٹ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اور اسی انٹریکشن کے تھرو ہی ہو سکتا ہے, یہ دکھائیں کہ ہم مسلم اصل میں ہیں کیا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ان دا ویری بگننگ میری یہ لیے بہت بڑی بلیسنگ تھی کہ آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو انٹریکٹ with a white person who taught me many beautiful things. اسی طرح سے اس نے بھی ہمارے ریلیجن کو بہت اچھی طرح سے سمجھا, کیونکہ جیسے میں نماز پڑھتا تھا تو وہ میرے لیے سب ارینج کرتا تھا. میری بیٹی جو ہے اس نے ایک فرینچ امرجن میں پڑھا ہے, تو اس کے سارے جو فرینڈس ہیں وہ سارے وائٹ ہیں, تو وہ جب وہاں جاتی تھی ان کے پاس رکنے کے لیے کبھی یا کچھ اپنی فرینڈس کے پاس, تو اس کی جو مدر ہیں اس کو پتہ تھا کہ یہ حلال they eat halal. تو وہ پیزا ہٹ میں جاتی تھی, وہ باقاعدہ کچن کے اندر پہنچ کے اس نے کہنا کہ میرے سامنے آپ نے اس کو you have to cut it with a clean knife. تو اس قسم کا کام وہ ہمارے لیے وہ کرتے تھے. تو آپ سوچیں اگر on a bigger scale اگر ہم اپنا بیسٹ ٹو دا بیسٹ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے, تو یہ کمیونٹی جو آج ہمیں کہیں پہ لگتا ہے کہ ہمیں ان کی طرف سے ایک کولڈ بیہیویئر فیس ہوتا ہے, یہ بالکل ٹرانسفارم ہو جائے گا انٹو اے ویری بیوٹیفل بیہیویئر, اور دے ول بی ٹاکنگ فار اس. کیونکہ جہاں تک ہم آواز نہیں پہنچا سکتے, یہ لوگ ہمارے لیے وہ کام کریں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹریکشن بہت زیادہ اور بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اپرچونیٹیز ہمیں ملیں کیسے انٹریکشن کرنے کی. جیسے آپ نے ویری بگننگ سوال کیا تھا, نیبرہڈ تو ہمارے اپنے ہی لوگوں سے بھرے, تو جو ورک پلیس ہے وہ آپ کے لیے نمبر 1 اپرچونیٹی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں, ان کو کبھی اپنے ہاں سے کچھ بنایا ہوا کچھ پکا کے لے کے جائیں, یا ان کو کبھی اپنے ہاں بلائیں, کبھی ایک باربیکیو کریں, تو تھوڑا سا اسپریڈ آؤٹ کر کے ان کو باربیکیو میں اپنے گھر انوائٹ کریں. اور دوسری چیز جو ہے وہ جو نیو امیگرینٹس کے لیے جو ایک سجیشن دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ والنٹیئرنگ از یور بیسٹ ٹول ٹو جلد سے جلد اپنے آپ کو اس کمیونٹی کے اندر انوالو کرنے کے لیے آپ والنٹیئر کریں. بہت سمپل پروسیجرز ہوتے ہیں, ہاسپٹلس میں کر سکتے ہیں, اسکول میں کر سکتے ہیں, کہیں پہ پولیس پبلک ریکارڈس کی آپ کو ایک رپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ویری سمپل پروسیجر ہے. آپ وہاں جائیں, ایک فارم بھریں, اس کے بعد آپ کا ریکارڈ چیک ہو کے آ جائے گا, وہ فارم لے جا کے آپ کسی بھی اسکول میں دیں. یو کین ڈو والنٹیئرنگ از دا کی. اوکے مظہر صاحب, کوئی میسج ہے جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں؟ جی کرن, ایک دفعہ پھر شکریہ آپ کا پرووائڈنگ می این اپرچونیٹی, اور ٹورنٹو 360 ٹی وی کا. میرا میسج کمیونٹی کو یہ ہوگا جی کہ کینیڈا اب آپ کا ہوم ہے, یہاں پہ آپ نے رہنا ہے, یہاں پہ آپ کے بچوں نے جو ہے وہ پڑھنا ہے, اور یہاں پہ ہی انہوں نے جابس کرنی ہے, یہاں پہ انہوں نے بزنسز کرنے ہیں. تو اپنے ذہنی طور پہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کنٹری میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے وہ بڑی سمجھ آتی ہے کہ آپ کے دل میں پاکستان کے لیے بہت پیار ہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب آپ اس کنٹری میں اب آپ نے رہنا ہے, سوچ لیا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ضرور بنیں, یہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں. جیسے ہم نے پورے اس پروگرام میں بات ہوئی والنٹیئرزم کی, والنٹیئر کریں, انٹریکشن کریں دوسری کمیونٹیز کے ساتھ, اس کا پازیٹیو جو ہے وہ ایک حصہ بنے. جیسے آپ نے کہا کہ امپلیکیشنز جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنیں گے تو انفارچونیٹلی ہوگا کیا کہ آپ اس سے کٹ جائیں گے. اور کل کو کیا ہوگا کہ دوسری کمیونٹیز جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ تو ان کے مین سٹریم جابز میں بھی ہوں گی, ان کے مین سٹریم بزنسز بھی ہوں گے, لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے. تو میرا سب سے کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ ہوگی
کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں میں بھی یہ والنٹیئرزم کا جو جذبہ ہے اس کو اجاگر کریں اور میک شور کریں کہ آپ اس کنٹری میں باقاعدہ کنٹریبیوٹ کریں, اس کا حصہ بنیں. Thank you, Mother Shafiq. Thank you, Rashid Qadri. Thank you for being on the show. And thank you for sharing your experiences with us. ناظرین, آپ نے سنا, امید کرتی ہوں سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کا سے نکل کے ایک مین اسٹریم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیسے, اف یو وانٹ مور ڈیٹیلز رائٹ ٹو اس. ہم آپ کو ہیلپ کریں گے ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. جس بھی فیلڈ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں, کام کریں, رائٹ ٹو اس, وی ول ہیلپ یو آؤٹ. اپنے لیے نہ صحیح, اپنی اگلی نسل کے لیے. اگر ہم آج یہ بیریئر نہیں توڑیں گے تو ہمارے بچوں کو بہت پرابلم ہوگا, کیونکہ ہم یہاں ایز ایمبیسڈرز ہیں اپنے ملک کے, اپنے ریلیجن کے, اپنی کمیونٹی کے. اگر ہم ایک ریلیشن شپ بلڈ نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو پرابلم آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا. اپنے لیے نہ صحیح, اپنے بچوں کے لیے, اپنی اگلی نسل کے لیے, اپنے ایسٹ کے لیے ضرور سوچئے. جیسے میں کہتی ہوں, ہمیشہ اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. السلام علیکم.